विष्णु अजने छू हिकायत मी कुनद वज जुदाई हा शिकायत मी कुनद। इल्म हाय अहल दिल हम्माल शां, इल्म हाय अहल तन अहमाल शां। दिल वालों के जो इल्म हैं वो उनकी सवारी है। अब जो दिल वाले लोग होते हैं, अहले दिल लोग, अपने इल्म को अपनी सवारी बनाए हुए हैं, उस इल्म के ऊपर चलते हैं, उनकी ज़िंदगी उस इल्म के ऊपर कट रही होती है। इल्म हाय अहल तन, जो अहले तन हैं, अहले दिल नहीं अहले तन हैं, जो तन परिवारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो अपने जिस्म की अफजाइश, जिस्म की भलाई की फ़िक्र करने वाले लोग होते हैं, वो भी इल्म हासिल कर रहे हैं ना, वो भी इल्म हासिल करते हैं, उनमें भी उलमा होते हैं, लेकिन उनका इल्म उनके लिए बोझ है। इनका इल्म इनके लिए सवारी है, उनका इल्म उनके लिए बोझ है। इल्म चूँ बर दिल जनत यारे शवत, इल्म चूँ बर तन जनत बारे शवत। इल्म जब दिल पर असर करेगा तो मददगार होगा, मदद करेगा। इल्म की रोशनी में आप अपना सफ़र तय कर रहे होंगे। इल्म चूँ बर तन जनत बारे शवत, इल्म जब बदन पर असर करेगा तो बोझ बनेगा, आपको संभाल के लेके चलना पड़ेगा इल्म को, क्योंकि वो बदन पर असर कर रहा है, दिल पर नहीं। जो लोग इल्म को दिल में उतार लेते हैं उनको इल्म याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका दिल अंदर उतार लेता है, क्योंकि वो उस पर अमल पैरा हो जाते हैं। एक बार जब अमल पैरा हो गए इल्म पर, जो इल्म आपने हासिल किया है उस पर आप अमल पैरा हो गए ज़िंदगी में, तो अब इल्म रहे या चला जाए क्या फ़र्क पड़ता है, आप तो अमल पैरा हो गए, तो गोया कि आपने सवारी बना लिया। लेकिन जो लोग अमल नहीं करते उनको इल्म को संभालते फिरना पड़ता है, नहीं तो भूल जाएंगे। जो कुछ पढ़ा है अगर उस पर आपने अमल नहीं किया तो भूल जाने का ख़तरा रहेगा, इसलिए आप उसको संभालते रहना पड़ेगा, उसको हिफाजत करता रहना पड़ेगा। गुफ्त इज़्ज़त यहमिलू अस्फारहू बार बाशद इल्म का नबुवत ज़हू। अब अल्लाह ताला ने इसीलिए तो फरमाया था कुरान मजीद में ऐसे उलमा के बारे में। सूरह अल जुमा आयत नंबर 5 अल्लाह ताला फरमाता है, मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौराता सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। उन लोगों की मिसाल जो जिनको तौरात दी गई है, अल्लाह ताला की किताब तौरात जिन लोगों को दी गई है, उन लोगों की मिसाल ऐसी है जो तौरात मिलने के बाद भी उस पर अमल नहीं करते। तौरात अमल करने के लिए उतारी गई ना किताब, तो उन लोग तौरात तो उनको मिली, उसको पढ़ते भी हैं, मगर उसके ऊपर अमल नहीं करते। तो उन लोगों की मिसाल बिल्कुल ऐसी है, कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा, उस गधे की तरह जिसके पीठ के ऊपर किताबें लदी हैं। कुरान मजीद की आयत, गधे के ऊपर अगर किताबें, कीमती कीमती किताबें, इल्म फ़न की किताबें, मेडिसिन की किताबें, फ़िलासफ़ी की किताबें अगर आप गधे के पीठ के ऊपर बांध दें तो गधे को क्या फ़ायदा होगा उससे, सिवाय बोझ उठाने के और कोई काम नहीं कर सकता। वही हाल है अल्लाह की उतारी हुई किताबें, इल्म व हिकमत की किताबें, बुज़ुर्गों के तालीमात व अक़वाल की किताबें अगर आपके पास मौजूद हैं, आप उनको पढ़ते नहीं हैं, उन पर अमल करते नहीं हैं, तो उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि गधा किताबों को उठाए हुए है। गुफ्त इज़्ज़त यहमिलू अस्फारहू, अल्लाह ताला ने फरमाया। अब हमारा क्या मामला है कुरान मजीद के हवाले से, फुर्सत कभी मिले तो झटक ले निकाल कर, मुसहफ़ पे धूल बैठ चुकी है मचान में। वो कैफियत है हमारी। कुरान मजीद तो होता है घर में, लेकिन मचान में रखा हुआ होता है। कभी कभार जब धूल उसके ऊपर बैठ जाती है तो सिर्फ झटक लेते हैं निकाल के, इतना ही काम है। खोल के पढ़ते ही नहीं है तो अमल करना कहाँ से होगा। अमल करने का मामला तो पढ़ने के बाद, समझने के बाद होगा ना। तो हदीस शरीफ में भी ये एक मिसाल दी गई है, बड़ी प्यारी हदीस है, जहन में आ गई, आपको सुना देता हूँ। इमाम अहमद
رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس حدیث کی تخریج فرماتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں حدیث میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تکلم یوم الجمعہ والامام یخطب فہو کمثل الحمار یحمل اسفارا. جو شخص جمعے کے دن اس وقت بات کرے جس وقت امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی گدھا جس کے پیٹھ پر کتابیں لدی ہوئی ہیں. اس کا کام خاموش بیٹھ کے سننا ہے. جب جمعے کے دن خطیب خطبہ دیتا ہو اس وقت بات کرنا جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ اتنا بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہے خطبے کے دوران اور آپ نے اس کو چپ رہنے کے لیے کہہ دیا تو آپ نے بھی بات کی. اتنی سختی ہے. تو وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ کام کی چیزیں آپ کے پاس ہیں, آپ اس سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں. تو مطلب وہی بات ہوئی نا, گدھے کی پیٹھ پر کتابیں, کس کام کی اس کے لیے کتابیں ہو. اب دیکھیے بہت سارے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں جن کے گھر میں شوکیز میں کتابیں لگی ہوئی ہیں, کبھی زندگی میں کوئی کتاب نکال کر پڑھے نہیں, صرف شو کے لیے. وہی ہے گدھے کی پیٹھ پر کتابیں. علم کا نبوت زہو بے واسطہ آن پاید ہم چرنگے ماشتہ. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہے. وہ علم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بلا واسطہ ان کو علم حاصل ہوا ہو, وہ پائیدار ہوتا ہے, ورنہ یہ پائیدار نہیں ہوتا, آتا چلے جاتا ہے. رنگ معاشتہ, معاشتہ کے لگائے ہوئے رنگ کی طرح. دلہن کو بیوٹی پارلر میں میک اپ کرتے وقت کچھ رنگ لگائے جاتے ہیں, چاہے وہ مہندی کی شکل میں ہو چاہے کوئی اور میک اپ کی شکل میں ہو. اس طرح کی کیفیت ہے یہ, معاشتہ کے رنگ کی طرح. پائیدار نہیں ہے, ایک وقت تک ہے, اس کا نکل جائے گا. عمل کرو مضبوط ہو جائے گا. جو علم حاصل ہو رہا ہے اس پر آپ عمل کرو, علم مضبوط ہو جائے گا. عمل نہیں کریں گے علم چلا جائے گا. اب اس کو علم کو سنبھالنے کے لیے پیٹھ پر کتابیں لادنی پڑیں گی. اگر اس کو سواری بنا لو تو بوجھ آپ کے اوپر نہیں پڑے گا. لیک چوں ای بار را نیکو کشی بار بار گیرند بخشندت خوشی. لیکن جب تو اس بوجھ کو اچھی طرح کھینچے گا, اس بوجھ کو اپنے لیے اندر اتارے گا, اس سے فائدہ حاصل کرے گا, علم کی نورانیت کو اپنے اندر اتارے گا, تو یہ بوجھ تیرا ایک وقت کے بعد ختم ہو جائے گا. یہ بوجھ تجھ سے اتار لیا جائے گا اور تجھے خوشی مل جائے گی, مسرت حاصل ہو جائے گی. ایک وقت تک ہے صرف, مگر شرط یہ ہے کہ اندر اترے. باہر رہے گا تو ویسے ہی چلا جاتا ہے. انسان بھول جاتا ہے سب کچھ, جتنا پڑھا سب کچھ بھول جاتا ہے. بہت سارے ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں کو آپ دیکھیے, بہت کچھ پڑھا ہوتا ہے, انہوں نے پوری زندگی پڑھنے میں گزار دی, بڑی بڑی ڈگریاں مل گئی ان کو, ڈگریز فریمز کر کے انہوں نے گھر میں لگا لیے, اتنی ڈگریز ہیں ان کے پاس. لیکن جو کچھ پڑھا ہے وہ یاد ہے, کچھ بھی یاد ہے, سب بھول گئے. کیوں کہ انہوں نے صرف پڑھا, گدھے کی طرح اپنے پیٹھ پر کتابیں لا دیں, اس کے بعد وہ خود بخود محو ہو گئیں. اگر وہ اندر اتار لیتے, اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر لیتے, اس پر عمل کر لیتے, تو بھولنے کا سوال ہی نہیں تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ علم کو یاد رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس پر عمل کرو, اور جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتا ہے علم, اس پر آدمی عمل کرتا ہے. سبحان اللہ. ہیں بکش بہرے خدا این بار علم تا ببینی درد روں انبار علم. یاد رکھو علم کے اس بوجھ کو, اس بار کو, جو کچھ تم اٹھا رہے ہو وہ صرف اللہ کے لیے اٹھاؤ. اگر اس علم کی روشنی سے مکمل طور پر تم کو استفادہ کرنا ہے, اس کو اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنانا ہے, تو علم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, اس کی خوشنودی کے لیے حاصل کرو. تا ببینی درد روں انبار علم, تاکہ تو اپنے اندر علم کا خزانہ دیکھ سکو, علم کے انبار دیکھ سکو. صرف اللہ تعالیٰ کے لیے حاصل کرو.
چاہے وہ علم دنیا ہو چاہے علم آخرت ہو، صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ دنیا کا علم بھی بعض علوم ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے ہو سکتے ہیں، جیسے مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا علم، صحیح معنی میں تجارت کرنے کا علم، تاکہ کوئی ناجائز تجارت میں انسان نہ پھنسے۔ تو یہ جاننا ضروری ہے نا کہ جائز تجارت کیسی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں، یہاں پر وقت نہیں ہے۔ اگر وہ بھی اللہ کی خوشنودی کے ارادے سے ہو تو وہ بھی جو ہے فائدے کا علم ہے، وہ اللہ کے لیے کہلائے گا۔ اسی طریقے سے علم آخرت ہے، جس کو عام طور پر لوگ دینی علم کہتے ہیں، میں اس کو علم آخرت کہتا ہوں، کیونکہ میری نظر میں تو آخرت کا علم بھی علم دین ہی ہے، دنیا کا علم بھی علم دین ہی ہے۔ دونوں بھی علم دین ہی ہے۔ علم دین اور علم دنیا کی الگ الگ اصطلاحیں نہیں ہیں میرے پاس۔ علم دنیا بھی علم دین ہی ہے، علم آخرت بھی علم دین ہی ہے، بشرطے کہ وہ دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حاصل کیا جائے، اس مقصد سے حاصل کیا جائے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے لیے اٹھاؤ، فائدہ ہوگا، کوئی بھی علم ہو۔ لیکن اپنی خواہشات کے لیے اٹھاؤ، پھر تو وہ جو علم آخرت ہے جس کو علم دین کہا جاتا ہے وہ بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ اپنی خواہشات کے لیے، اپنے نفس کے لیے اگر وہ علم حاصل کیا جائے تو وہ بھی تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اگر علم کے گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہو تو خواہشات نفسانی کا علم حاصل مت کرو، اس کے لیے علم حاصل مت کرو، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے علم حاصل مت کرو۔ جیسے بہت سارے لوگ حافظ قرآن بھی بنتے ہیں خواہش نفسانی کی تکمیل کے لیے، عالم بنتے ہیں خواہش نفسانی کی تکمیل کے لیے، دنیا کے مقاصد حاصل کرنے کی تکمیل کے لیے۔ بھائی میں عالم بن جاؤں تو لوگ میری عزت کریں گے، میں حفظ کروں گا تو مجھے اتنی آمدنی ہو جائے گی۔ اس طرح سے اگر آپ علم حاصل کریں گے تو یہ ظاہری طور پر تو علم آخرت ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ علم دنیا ہے، دینی علم نہیں ہے، اللہ کے واسطے علم نہیں ہے۔ تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اجر نہیں ملے گا، نہ حافظ قرآن کا ملے گا نہ عالم کا ملے گا، کیونکہ اس کا مقصد اللہ کی خوشنودی نہیں تھی بلکہ خواہشات نفسانی تھی۔ چونکہ بر رہوار علم آئی سوار، بعد ازاں افتت ترا از دوش بار۔ جب تو علم کے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا، پہلا تو مرحلہ یہ تھا کہ آپ نے علم کو اٹھایا تھا، پہلا مرحلہ تو ابتدا میں تو آپ کی کیفیت بھی وہی تھی، گدھے کی پیٹھ پر کتابیں، لیکن ایک وقت تک، اس کے بعد آپ نے اس علم کو اپنے اندر اتار لیا، اب علم آپ کی سواری بن گئی، اب آپ علم کے اوپر سوار ہو گئے، تو اب آپ کا علم آپ کے اوپر نہیں ہے بلکہ آپ علم کے اوپر ہیں، اب سواری ہو گئی تو بوجھ خود بخود اتر جائے گا علم کا۔ بعد ازاں افتت تراش دوش بار، تیرے کندھے سے بوجھ خود بخود ہلکا ہو جائے گا۔ از ہوا ہا کہہ رہی بے جا میں ہو، اے زہو خانہ شدہ با نام ہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے جام کو چھوڑ کر، اس سے بچ کر تو خواہشات نفسانی سے کب چھوٹ سکتا ہے؟ تجھے خواہشات نفسانی سے چھوٹنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا جام پینا پڑے گا۔ دنیا جہاں کی گندی محبتیں اگر آپ کے اندر ہیں، اس سے نکلنا ہے تو محبت کا جو مادہ ہے اس کو تو نکالا نہیں جا سکتا، وہ تو ہے ہی ہے، اس کو ڈائیورٹ کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف ڈائیورٹ کرنا ہوگا۔ تو جب تک وہ محبت نہیں آئے گی تب تک یہ خواہشات کے دلدل سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ اے زہو خانہ شدہ بانا میں ہو، اے وہ انسان جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر اس کے نام پر قناعت کر لی ہے، صرف اللہ کا نام جپتا ہے، بس اللہ اللہ کرتا ہے، رحمان یا رحیم یا جبار یا قہار یا رازق یا رب، صرف ناموں میں، ذات کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ نام بھی فائدہ مند ہے لیکن اصل چیز نام نہیں ہے، اصل چیز ذات ہے۔ آپ یہ بتا رہے ہیں الصفت وز نام چے زائد خیال، وہاں خیال شس دلال وصال۔ اللہ تعالیٰ کی صفت اور نام سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ خیال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نام اس لیے جپتے ہیں،
اس کے نام کا ورد اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کا خیال پیدا ہو. ایک ذریعہ ہے وہ. اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد جو ہے اللہ تعالیٰ کا خیال پیدا کرنے کا محض ایک ذریعہ ہے. اور جب خیال پیدا ہوتا ہے تو وہ خیال اللہ تعالیٰ سے وصال کا رہنما بنتا ہے. اصل چیز ہے اللہ کا وصال حاصل ہونا. تو آپ کیا ہیں، کلاس کو ایگزام مت سمجھو. اصل چیز ایگزام میں پاس ہونا ہے، کلاس میں پاس ہونا نہیں ہے. لیکن ایگزام میں پاس ہونے کے لیے کلاس میں بیٹھنا تو ضروری ہے. یہ چیز ہے. تو نام اصل نہیں ہے، ذات اصل ہے. لیکن ذات تک پہنچنے کے لیے نام کا سہارا لینا پڑتا ہے. دیدہ دلال بے مدلول ہیچ تا نبا شجاد نبوت غول ہیچ. کبھی تو نے کوئی رہنما بغیر مقصود کے دیکھا ہے؟ مقصود ہی نہیں ہے مگر رہنما ہے. جب مقصود ہوگا تو رہنما ہوگا نا. جب آپ کا کوئی گول ہی نہیں ہے تو راستہ کیا ہے، گائیڈ کیا ہے؟ راستہ کیا ہے اور گائیڈ کیا ہے جب آپ کا کوئی گول ہی نہیں ہے؟ تا نبا شجاد نبوت غول ہیچ. جب تک راستہ نہ ہو چھلاوا بھی نہیں ہوتا. چھلاوا کس کو کہتے ہیں؟ کچھ لوگ جہاں جمع ہو جاتے ہیں تو کچھ شعبدہ باز، کچھ کھیل تماشا دکھانے والے جمع آ جاتے ہیں وہاں پر. چھوٹی موٹی سرکس سمجھیے آپ، چورستے پہ یا کسی بازار وغیرہ میں کہیں کچھ لوگ کمانے والے لگا لیتے ہیں. اگر آپ کسی مقام پر جا رہے ہیں وہاں پر دیکھیں کہ کوئی چھلاوا لگا ہوا ہے تو خود بخود مطلب یہ ہے کہ یہاں پر راستہ ہے. اس بات کی خود علامت ہوتی ہے. راستہ نہ ہوگا تو چھلاوا کیسے ہوگا؟ جیسے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں یہ بزرگوں کے آراس کے موقع پر یہ مینا بازار کیوں لگایا جاتا ہے، دکانیں کیوں لگائی جاتی ہیں، عرس سے دکانوں کا کیا تعلق ہے؟ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں. تو میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ بھائی عرس سے بازار کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک دکان بھی اگر نہ لگے تب بھی عرس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. دکانیں عرس کے لیے نہیں لگائی جاتی بلکہ عرس میں آنے والے زائرین جب آتے ہیں تو دکانیں خود بخود لگ جاتی ہیں. تو جہاں دکانیں لگی ہوں وہاں پر سمجھو کہ لوگ ہیں. دکانیں لگی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر لوگ آ رہے ہیں، تبھی تو دکان لگانے والے نے دکان لگائی ہے. تو ویسی جب تک راستہ نہ ہوگا چھلاوا کہاں سے ہوگا؟ تو مقصود آپ کا طے کرو، آپ کی منزل طے کرو، اس کے بعد پھر رہنما بھی آئے گا اور رہنمائی کرے گا کہ کہاں جانا ہے. ہیچ نام بے حقیقت دیدہ یا زگاف و لام گل گل چیدہ. تو نے کبھی کوئی نام بغیر مسمہ کے دیکھا ہے؟ ایک نام ہے، کس چیز کا نام ہے نہیں پتا، کسی چیز کا نام نہیں ہے. بھئی چیز کیا ہے جس کا یہ نام رکھا گیا ہے؟ تو بولے چیز ہی نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی بھی ایک نام اگر میں لوں، آپ کے سامنے کہوں کہ ایک لفظ ہے اس کا یہ نام ہے، تو آپ پوچھیں کہ یہ کس کا نام ہے؟ میں کہوں گا نہیں کسی کا نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے کیا؟ کوئی چیز ہی نہیں ہے، اسی اس کا نام رکھ دیا گیا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. کبھی آپ نے کسی گاف سے یا لام سے خوشبو نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ گاف اور لام ملا دیں تو کیا لفظ بنتا ہے؟ گل. گل کا مطلب کیا ہے؟ پھول. پھول تو خوشبو دیتا ہے. گاف اور لام مل کے گل بنتا ہے اور گل سے خوشبو آتی ہے. لیکن کیا گاف سے خوشبو آتی ہے، لام سے خوشبو آتی ہے؟ نہیں آتی ہے. وہ دونوں کو ملا دیں گے تو اس کے جو معنی نکلیں گے وہ خوشبودار ہے. لفظ خوشبودار نہیں ہے. لفظ خوشبودار نہیں ہے، معنی ہیں جو ریئلٹی ہے وہ خوشبودار ہے. اسم خاندی رو مسمہ رابجو میں بے بالا دان اندر آبجو. تو نے نام پڑھ لیا ہے. تیری کیفیت کیا ہے؟ تو نے نام پڑھ لیا ہے. نام والے کو ڈھونڈ. آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نام پڑھنے کو ساری حقیقت سمجھ رہے ہیں. کسی بزرگ کا نام آپ نے پڑھ لیا، بس یہ نام پڑھ لو اس کے برکات حاصل ہو جائیں گے، اور سمجھتے ہیں کہ ساری طریقت ساری حقیقت یہ نام پڑھنے میں ہی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تم نے تو صرف نام پڑھا ہے، نام والے کو پڑھ. نام پڑھنے سے زیادہ نام والے کی تعلیمات پہ عمل کرنا اہم ہے. تو نے نام والے کی تعلیمات کو تو کونے میں کر دیا ہے اور نام پڑھتا پھر رہا ہے. اسم خاندی رو مسمہ رابجو. تو نام پڑھ رہا ہے، نکل جا
نام والے کو ڈھونڈ کے لا۔ میں بے بالا داں نہ اندر آب جو، چاند کو اوپر سمجھ، نہر کے پانی میں نہیں۔ نہر کے پانی میں تجھے چاند نظر آ رہا ہے، دریا کے پانی میں تجھے چاند نظر آ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے ایسے چاند کو، لیکن پانی کے اندر چاند نہیں ہے، چاند تو اوپر ہے۔ غرض نام و حرف خواہی بگذری، پاک کن خود راز خود ہی یکسری۔ تو اگر نام اور حرفوں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، یہ سارے حرف اور ناموں کے اس خول سے نکل کر معنی کی طرف، حقیقت کی طرف جانا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اپنی خودی کو ختم کر لے، اپنے آپ کو خودی سے پاک کر لے۔ ہم چو آہن زاہنی بے رنگ شو، در ریاضت آئینے بے زنگ شو۔ لوہے کی طرح لوہے پن سے بے تعلق ہو جا۔ لوہا ہوتا ہے ایک، سٹیل، آئرن، جو بھی آپ کہیں، وہ جب تک لوہا رہتا ہے لوہا ہی رہتا ہے، لیکن جب اس کو سیکل کرتے ہیں، اس کو آئینہ بناتے ہیں، پہلے لوہے سے بنایا جاتا تھا آئینہ، اس کو پورا صاف کر کے گھس کے، اس کا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد اس سے شیشہ آئینہ بناتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی لوہا ہی ہے، لیکن وہ جن پروسیس سے ہو کر گزرا ہے، تو بھی اگر ان پروسیس سے ہو کر گزرے گا تو لوہے کا ہونے کے باوجود لوہے پن سے بے تعلق ہو جائے گا۔ تو در ریاضت آئینے بے زنگ شو، تو ریاضت کر کے، محنت کر کے اپنے لوہے سے زنگ کو دور کر کے آئینہ بن جا، تب تجھے وہ عکس تیرے اندر آئے گا روشنی کا، پھر تو وہ عکس دوسروں کی طرف بھی پھیلائے گا۔ تیری روشنی سے جب تو آئینہ بن جائے گا نا، وہاں سے جب روشنی لے گا تو تیری روشنی سے دوسرے بھی استفادہ کریں گے۔ خیش را صافی کن از اوصاف خود، تابہ بینی ذات پاک صاف خود۔ اپنے آپ کو اپنے اوصاف سے صاف کر لو۔ تمہارے اندر جو اوصاف ہے، جو ہنر ہے، جو اپنے کمالات کو تم دیکھ رہے ہو، یہ سب ختم کر لو۔ میں کچھ نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، میری کوئی حقیقت نہیں ہے، میرا کوئی مقام نہیں ہے، میرا کوئی منصب نہیں ہے، میری کوئی جاگیر نہیں ہے، میری کوئی حقیقت نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا۔ جب تو اس مرحلے سے گزرے گا تو پھر تو اپنی پاک صاف ذات کو اپنی اصلی حالت میں دیکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاب بینی ذات پاک صاف خود، اپنی پاک صاف ذات کو تاکہ تو دیکھ سکے۔ بینی اندر در علوم انبیاء، بے کتاب و بے معید و اوستا، تاکہ تو اپنے دل میں انبیاء کے علوم کو دیکھے۔ اب جب ایسے مرحلے پہ تو آ جائے گا کہ تو اپنے آپ کو بالکل نیچے کر لے، بے حقیقت کر لے، تو پھر تیرے اندر انبیاء کے علوم اترنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر وہ علوم جب آ جاتے ہیں، بے کتاب و بے معید و اوستا، اس کے لیے نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے، نہ کسی معید کہتے ہیں ریپیٹ کرنے والا، آپ بھول جائیں تو کوئی ریپیٹ کراتا نا، اس کو کہتے ہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اوستا، سمجھ رہے ہیں؟ استاد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ گفت پیغمبر کے ہست از امتم، کو بود ہم گوہر و ہم ہمتم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرے جوہر اور میری ہمت میں میرے شریک ہوں گے۔ یہ بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے میری امت میں جو جوہر علم میں، جو میرے علم کی میراث حاصل کر کے میرے علم میں شریک ہو جائیں گے، میری ہمت میں شریک ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے، میری امت میں وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ کی طرف سے الہام ہوگا، جیسے انبیاء کو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، ویسے ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے الہام ہوگا۔ تو یہ جب الہام کا اثر ہوتا ہے تو یہ لوگ اپنے الہام کا جب بھی استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے، ان کو سب معلوم ہو جاتا ہے، حالانکہ سب معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جو الہام کرتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے۔
تو یہ اس حدیث کا اثر ہے. مرمرازاں نور بینت جانشاں کہ منیشاں راہمی بینم بداں. ان کی جان، اب حدیث کا تسلسل بیان ہو رہا ہے، ان کی جان، ان لوگوں کی جان مجھے اس نور سے دیکھے گی جس نور سے میں ان کو دیکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نور سے اپنی امت کو دیکھتے ہیں وہی نور ان کو حاصل ہوگا، تو وہ اس نور سے رسول اللہ کا دیدار کریں گے. بے صحیح ہے نو احادیث و روات بلکہ اندر مشرب آب حیات. اب ایسے لوگ جو ہوتے نا، جن کو راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل ہو، وہ دیکھ کر پوچھتے ہوں گے کیا یا رسول اللہ یہ بات صحیح ہے؟ حضور فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں، ایسا ہے. تو اب ان کو کسی صحیحین کی کیا ضرورت ہے؟ بخاری مسلم کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو احادیث کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو روایتوں کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ حدیث کس نے روایت کی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ یہ علم روایت کی ان کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ڈائریکٹ پوچھ لیتے ہیں. اور ایسے بہت سارے اہل دل کے واقعات ہیں بھی. ایک بزرگ ایک حدیث بیان کر رہے تھے، اس حدیث کے صحت کے بارے میں سوال پیدا ہو گیا. وہ فوری آنکھ بند کر کے ڈائریکٹ انہوں نے رسول اللہ سے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ حدیث آپ کی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں میں نے کہی ہے. ختم. اب ان کو ضرورت ہی نہیں ہے حدیث کی کتاب کی. مگر وہ مقام پر ہونا چاہیے، وہ نور حاصل ہونا چاہیے. بلکہ اندر مشرب آب حیات، بلکہ وہ عشق کا جو مشرب ہے، محبت کا جو مشرب ہے، وہ اگر ان کو حاصل ہوگا تو وہ ان کے لیے آب حیات ہے اور اس سے وہ دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. سر امسینا لکردین بداں راز اصبحنا عرابین بخاں. اوہو، اب وہ جو راز ہے امسینا کردین اصبحنا عرابین، اس کو سمجھو. وہ کیا راز ہے؟ اب شعر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہی شعر ہے. اس راز کو سمجھو جو امسینا کردین میں ہے اور اصبحنا عرابین میں ہے. وہ کیا راز ہے؟ وہ حضرت ابو الوفا الحلوانی نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں. حضور پیران پیر سے کچھ پہلے کا ان کا دور گزرا. انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا تھا یہ بات، اس کی طرف آپ مولانا روم اشارہ کر رہے ہیں. آپ جو ہے کرد قوم سے تعلق رکھتے تھے، کردی تھے اور عربی سے بالکل ناواقف تھے، عربی بالکل نہیں آتی تھی. مگر ان کے باطنی جو روحانی معاملات تھے بڑے مضبوط تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا قرب حاصل تھا. تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو راتوں رات عربی سکھا دی. سبحان اللہ. واہ. بالکل عربی نہیں آتی تھی. رات میں نیند میں سو گئے، جب صبح اٹھے تو عربی آ گئی. تو آپ نے جب صبح اٹھ کے آپ نے واعظ فرمایا عربی میں، سبحان اللہ. تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا امسینا کردین اصبحنا عربین. میں رات میں کردی تھا، صبح اٹھا تو عربی تھا. ان کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لیس علی باب الحق رجل کردی مثل الشیخ ابو الوفا، کہ حق کے دروازے پر کوئی کردی شخص، کردستان کا رہنے والا کوئی شخص ابو الوفا کی طرح کا نہیں ہے. ان کی تصدیق فرمائی گئی اس طرح سے. بہت بڑی ہستی گزرے ہیں. ان کے قول کا یہ اشارہ دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں سر امسینا لکردین بداں راز اصبحنا عرابین بخاں. ہم نے کردی ہو کر شام گزاری کے راز کو سمجھو، ہم نے صبح کی عربی ہو کر اس کو سمجھو، تو سمجھ میں آئے گا. یہ سر امسینا و اصبحنا ترا میرا سانہ جانب راہ خدا. تجھے امسینا اور اصبحنا کا جو راز ہے وہ راز پتہ چلے تو خدا تک پہنچا دے گا. ور مثال خواہی از علم نہاں قصہ گو از رومیان و چینیاں. اگر تو علم لدنی، یا پھر یہ کیسے علم حاصل ہوتا ہے باطنی طور پر، تجھے اگر اس بارے میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے یا تو اس راز کو سمجھنے میں اپنی کمزوری محسوس کرتا ہے کہ یہ علم لدنی کیا چیز ہے، یہ باطنی طور پر ایسا علم کیسے آ جاتا ہے، راتوں رات ایک آدمی کردی جا کر عربی کیسے ہو سکتا ہے، اگر تو اس کے بارے میں کچھ سمجھنا چاہتا ہے مثالوں کے ذریعے، تو میں تجھے ایک قصہ سناتا ہوں جو رومیوں اور چینیوں کا ہے. روم کے لوگ اور چائنا کے لوگ
ان دونوں کے درمیان بڑے ماہر لوگ تھے. ان کا ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ سناتا ہوں، اس واقعے کو سنو، اس کے بعد کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں گی، پھر ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. اس کو ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. بشنو از نے چون ہی کا